caught in the crossfire. Was caught in the अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद बिलाल देख रहे हैं। सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और बाकी सब लोग जो दोस्त हैं मेरे, वो मेरे जो है ना वो सजेशन भी दे रहे हैं और डिमांड करें कि आप जो है ना वो इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। इंशाल्लाह मैं वो वन बाय वन करके अपनी वीडियो बनाता रहूँगा। उस जो लोग जिस टॉपिक पे लोग डिमांड करें कि इस पर मैं बात करूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट सब लोगों से जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन जो है ना उसको ऑन कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और जो लोग मेरे ऑलरेडी साथ चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आगे दोस्तों से भी शेयर करते रहें। अच्छा, अभी जो सब लोगों को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और कतर में हो रहा है, इससे बहुत से लोगों ने तनकीद भी की है। और फिर जो एट द एंड क्या हुआ कि कतर में वो वर्ल्ड कप बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। और बाकी जो मीडिया है या यूरोप कंट्रीज़ हैं वो इस पर जो है ना वो बात भी कर रहे हैं, इस पर अपना कुछ लोग अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। सबका हक है इस पर एहतजाज करने का, लेकिन अब जो है ना वो कतर ने जो इसमें चीज़ में दिखाई है कि उन्होंने अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करवाई है, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट की है। एक देखा जाए कि एक बिज़नेस पर्पस के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट है भी, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वही लोग तरक्की करते हैं जो अपने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते या अपने कल्चर को छोड़ देते हैं। वो लोग कभी तरक्की नहीं करते। वो क्या होता है कि वो बीच में फंसे रहते हैं, ना वो इधर के रहते हैं, ना वो जो कैसे कहते हैं ना कि धोबी का गरु कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो जो लोग अपने कल्चर पे कायम रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। और जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं उन सब का एक डिफरेंट कल्चर है और जो लोग इस पे जो है वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं वही उस पे उन्हीं की पहचान होती है और उसी कल्चर को जाना जाता है। अब इसमें यही है ना कि जो कतर एक इस्लामिक कंट्री है और उसने अपना कल्चर को जो वो मेंटेन रखा है, उसको छोड़ा नहीं है बिज़नेस पर्पस के लिए। और उसको बहुत सारे थ्रेट भी थे कि बहुत सारी जो है वो कंट्रीज़ इस रेस में थे कि वो जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हमारे पास है, जिसमें यूएस भी था, चाइना भी था और कंट्रीज़ भी थे जो चाह रहे थे कि ये इस ब्लेम की वजह से कि कतर ने बहुत सख्त शराइत रखी हैं, इस बेस पे हम वहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। और फीफा जो एक है ऑर्गेनाइजेशन, उसने उसमें अपने डिसीजन में कायम रहा है और उसने कहा कि ये कतर में वर्ल्ड कप होगा और उसमें हो के रहा है, अब हो रहा है कामयाबी के साथ और बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया है और हमारा जो इस्लामिक कल्चर उसको प्रमोट किया। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बैन किया है, स्टेडियम में चीज़ों को बैन किया, ओपनली काम कुछ चीज़ें ऐसे हैं वो उसको काम करने से जो है ना वो बैन किया है। जैसे अब जो हमने ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपने वहाँ पे जो बियर को बैन कर दिया है, सारी चीज़ों को बैन किया है। उसका पर्पज़ ये था कि अपना कल्चर, इस्लामिक कल्चर, उसको प्रमोट करना है, अपने कल्चर पे कायम रहना है। अब पाकिस्तान में देखें कि हम अपने कल्चर को कितना प्रमोट कर रहे हैं या हम अपने कल्चर पे कितना कायम हैं। हमारा कल्चर पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर इस्लामिक कल्चर है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले दिया था कि ये आपका मुसलमानों का कल्चर है और इसको हमने फॉलो करना था प्रॉपर। अब हुआ ये है कि हम पाकिस्तान में या बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्री भी हैं यहाँ पे अपना कल्चर को फॉलो नहीं करते, हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। और उसमें हम सवाए ज़िल्लत के या सवाए हम बहुत से कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ पे जो है वो उनके बहुत बुरे हालात हैं, उनको जुल्म हो रहा है, उन पर कब्ज़ा हुआ है। तो हुआ ये है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया, हम उस पर कायम ही नहीं रहे। और पाकिस्तान में देखें तो हमारा कल्चर पे कायम भी नहीं है। हम ये बहुत सारे पाकिस्तान में वो सारे माइग्रेट करके हिंदुस्तान से इधर आए हुए हैं और हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे हमने वही कल्चर चलना शुरू कर दिया, हम वही हिंदूज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनका जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी नहीं कर रहे। अब इस कल्चर के साथ साथ हमें एक कल्चर दिया गया था, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, जो शादी के हवाले से। शादी के हवाले से हमारा कल्चर क्या था, हमने कैसे करना है, कैसे चीज़ें होनी चाहिए, या कैसे एक तरीक़ाकार है एक शादी का एक रिश्ता तय करने का। और उस कल्चर को अब इंडियन जो हिंदुज़म है वो फॉलो कर रहे हैं उसको, और उन्होंने उसको एज ये इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारा कल्चर है और हम उससे हट गए। जो हमारा कल्चर था, हमारा कल्चर क्या था कि जब महरम की मौजूदगी में जो लड़का लड़की एक दूसरे को एक नज़र देख सकते हैं
اور ہمارے کلچر میں کیا ہوا کہ ہم پورا خاندان اٹھا کے لے جائیں گے وہاں پہ، وہ لڑکے کے چاچے تائے اس کے کزن اور سارا خاندان دیکھے گا لڑکی والے، کہ لڑکا نہیں دیکھے گا. یہ ہمارا کلچر تھا. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط، یہ صحیح ہے. اب خدا را غلط کو غلط کہنا سیکھیں اور صحیح کو صحیح کرنا سیکھیں. اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم غلط کو صحیح کہتے ہیں اور صحیح کو کہتے ہیں بے ہو یہ تو کتنی غلط بات ہے، یہ تو کتنی بےہودگی ہے، کہ یہ کتنی بے شرمی ہے، یہ کتنی بڑی بغیرتی ہے. لیکن اس کے الٹ ہے چیزیں ہماری. اب ہمارا کلچر یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ لڑکی کو لڑکا محرم کے موجودگی میں دیکھ سکتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پہ سین یہ ہے کہ نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا ہوتا ہے، ارینج میرج ہو رہی ہوتی ہے، پورا خاندان لڑکے کو دیکھنا ہوتا گیا ہوتا ہے، اور لڑکی سج دج کے بیچاری وہ لے کے آتی ہے ان کے لیے کھانا یا اس کی چائے یا کچھ بھی ایسی چیزیں، اور وہ دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ منڈی میں جو ہے وہ لوگ گائے بھینس خریدنے جاتے ہیں. پورا خاندان اٹھ کے چلا گیا لڑکی کو دیکھنے، اور ایسے جاتے ہیں جیسے پورا خاندان اس کو جو ہے وہ منڈی میں پہنچا ہوا ہے اور وہ گائے بھینس دیکھنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جی لڑکی چلتی کیسے ہے. اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو کچھ نہ کچھ بہانے بھیجیں گے کہ جی آپ وہ وہاں سے چیز ہمیں لا دیں، یا ہمیں پانی لا دیں، یا ہمارے ساتھ یہ بات کر لیں کہ وہ لڑکی بولتی کیسے ہے، یا لڑکی چلتی کیسے ہے، یا اس کا بیٹھنے سٹائل کیسے ہے، وہ کیا وہ ہکلاتی تو نہیں ہے، کیا وہ اس میں چلنے کو پرابلم تو نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. تو کس سائڈ پہ چل پڑے ہم. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی کی شادی ہو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیں، اور اس میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر تھا. پھر یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے پسند، تاکہ اس کو پتہ چلے. یہ ہماری ایک اسلامی تعلیمات تھی جو ہمارے ایک جو سوسائٹی ہے اس کا حصہ تھی. یہ ہماری چیزیں، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گئی چیزیں، یہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، قرآن پاک میں حدیث میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اب مسئلہ ہوا یہ کہ ہم نے اپنے حساب سے جو ہماری جو اسلامی تعلیمات اس کو اپنے حساب سے اپنے رہن سہن سے سلیکٹیو کر لیا ہے، لمیٹڈ چیزوں کو کر لیا کہ ہمیں یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ پریکٹس میں ہماری ایزیلی آ رہی ہے، اس کو ہم نے پک کر لیا، باقی کو ہم نے چھوڑ دیا. اب کیسے چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں کیسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو اسلامی تعلیمات اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایجوکیشن کی، سیلف اویئرنس کی، اور دوسرے کے کلچر کو یا دوسرے ریلیجنس کو ایکسیپٹ کرنے کی. اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ اگر ہم بھی سب لوگوں کی طرح چلتے رہے تو ہم میں اور ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم میں اور دوسروں میں، دوسرے مذہب میں ہمیں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، ہمیں ڈیفرنٹ کرتی ہے ان سے؟ اگر ابھی تک چل رہی ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے، اس میں تو ڈفرینس کوئی نہیں ہے. ہم نے بیسیکلی دوسروں کا دیکھا جائے یہ سارے سوسائٹی میں رہنے سہنے کا یا شادی بیاہ کا ہم نے کلچر ہمارا تو ہم نے اپنا ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، ہم تو دوسروں کو فالو کر رہے ہیں. کیوں فالو کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں جتنے سوسائٹی ہے، جتنے لوگ رہتے ہیں، وہ موسٹلی انڈیا سے مائگریٹ کر کے ہیں، اور مائگریٹ کر کے اس میں ہوا یہ کہ وہاں پہ سکھزم ہندوازم کو فالو، اس کے جو ان کے کلچر تھا، ان کا جو رہن سہن کا تھا، وہ اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. جو شادی بیاہ پہ جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں وہ ہماری تو اس میں ایک بھی نہیں ہے، ہم تو ساری فالو کر رہے ہیں، سوائے نکاح کے ساری تو ہم فالو دوسروں کر رہے ہیں. مطلب ہم تو ہم نے سوائے نکاح کے ہماری ساری چیزیں ان کو فالو کر رہے ہیں. اب مزید چیزیں آ رہی ہیں، بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کر رہی ہیں جو ہمارا کلچر نہیں ہے، جو ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں ہمیں بتایا نہیں، وہ کرنے کو منع کیا گیا، اور لیکن ہم وہ کرتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو لڑکی کو نا گائے بھینس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے منڈی میں دیکھنے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا ہے یا کس کے فارم پہ جانا ہے، نہیں پتا ہوتا اس کو. اس کو جو بڑا خاندان بنے، جو کہتے ہیں بڑا خاندان، ہم بڑے عزت مند ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، وہ اس کا طے کرتے ہیں کہ اس کو کس فارم پہ جانا ہے. جس لائک اس کو گائے بھینس کی طرح، اس کو نہیں پتا تو لڑکا کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کیسا دکھتا ہے، سارا چیزیں نہیں پتا ہوتا اس کو. اور لوگ ایسے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں جیسے وہ ایک منڈی سے کسی گائے بھینس کو لینے جا رہے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ بجائے محرم کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں، وہ پورا خاندان اٹھ کے جاتا ہے نا جب،
تو وہ پھر ڈفرینٹ لوگ آ کے بتاتے ہیں، اسکیچ بناتے ہیں کہ وہ لڑکی ایسے دکھتی ہے یا اس کا انداز ایسا ہے یا وہ بات ایسے کرتی ہے، اور ایسے ہی لڑکی کے جو ہے وہ اس کے جو ریلیٹیو جاتے ہیں اکٹھے ہو کے لڑکے کو دیکھنے کے لیے، وہ بھی یہ بتایا کہ لڑکا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا دکھتا ہے، ایسے بولتا ہے، ایسی ساری چیزیں. جب شادی ہوتی ہے یا پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی بہت تیز ہے یا بڑی معصوم ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے یا وہ بولی بالی سی ہے، یا لوگ بتاتے ہیں کہ لڑکا بہت تیز ہے یا بہت ایسا دکھتا ہے، یہ وہ، تو اس کا مائنڈ میں اسکیچ بن جاتا ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو وہ چیزیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، وہ سامنے اس کے الٹ ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چل نہیں پاتے ساتھ. ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ملتا نہیں ہے، میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ اس چیز کی تباہی ہوتی ہے اور وہ ڈیورس ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہمارے معاشرے کی بہت تلخ حقیقت ہے، اور چل رہا ہے سارا کچھ ایسا. اب مزے کی بات اس میں اور بھی چیز دیکھ لیں کہ اگر ایک لڑکی کو ڈیورس ہوا ہے نا، یا اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کو کوئی لڑکا سنگل نہیں ملے گا. اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ انہوں تو جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ادھر شور مر گیا یا تو طلاق ہوئی ہے، تو اس کو تو اب کنوارا لڑکا تو نہیں ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ ایجڈ لڑکا ملے گا جس کی زیادہ ایج ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب کہ ایکسپوز اچھا خاصا گیپ ہوتا ہے اس میں، اور اس کو ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کو سنگل لڑکا نہیں ملے گا، اس کو ڈیورسی. اور وہ لڑکی ایسے لڑکے کی اس آدمی کی جو ہے نا وہ 3-4 بچوں کے باپ ہوگا، اس کی جو ہے وائف کا ڈیتھ ہوئی ہوگی یا ڈیورس ہوا ہوگا، بچے اس کے پاس ہوں گے، اس نے اس فیملی کی کیئر ٹیکر بن کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور پیرنٹس کی مجبوری ہوتی ہے کہ یار لڑکی کی شادی کرنی ہے، ہم نے ساری عمر جیسے کو بٹھا کے رکھنا اپنے، اس کے بھائی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، جو ہے وہ سوسائٹی ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی باتیں کرتی ہے. تو لوگ لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اب اس کی جو شادی ہے، اس کی لڑکی بے شک ایج کم ہے یا اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو ڈیورس ہو گیا ہے، کہ شادی تو کرنی ہے، اس کو ملے گا ایک اچھا خاصا آدمی جس کے 3-4 بچے ہوں گے، یا جس کے 10-15 سال شادی کو ہوئے ہوں گے، وہ ایجڈ لڑکا ملے گا. لڑکا نہیں، اس کو آدمی کہیں گے. اب لڑکے کے سینیریو میں یہ ڈفرینٹ ہے. اگر ایک لڑکا ہے، اس ڈیورس اس نے اپنی وائف کو دی ہے، یا اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا 100 اس کے مسئلہ مسائل ہے، وہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کو لڑکی ملے سنگل. یا یہ ہوگا کہ ایک لڑکے کی، ایک آدمی کی شادی وہ ہوئی ہے، اس کی وائف بیمار ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، تو اس کی وائف اس کو فورس کرتی ہے کہ آپ شادی کرو دوسری، اور مجھ سے بچے سنبھالے جاتے ہیں. اور وہ کیا کرے گا؟ اس کی فیملی لڑکے کی، یا تھوڑا جو وہ فیملی فائنینشلی اسٹرانگ ہے، یا کچھ ان کا بزنس اسٹیبلش ہے، وہ کیا ٹرائی کریں گے؟ ان کی یہی کوشش ہوگی، یا کوشش بلکہ ہوتا ہے ایسے، ہماری ریالٹی ہے یہ کہ اس کو سنگل لڑکی ملے. سنگل لڑکی کیوں ملے؟ بھائی ہم اچھے خاصے امیر ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، سنگل لڑکی مل جائے. اور ڈیمانڈ کیا کریں گے؟ اب جس میں اور چیز ہے کہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ لڑکے کی ایج کتنی بھی ہو، لڑکے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو کم سے کم ایج کی شادی لڑکی سے ہو. میٹر نہیں، وہ نہیں سوچتے کہ یار میری بھی بہن ہے، یا میری بھی بیٹی ہے، سپوز یا میری بیٹی بھی ہوگی. وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کی جو نا وہ چھوٹی سے، بے شک ان کی ٹرائی ہوتی ہے کہ یار ہمیں 16 ایئر کی ایج کی لڑکی ملے. اب اس میں فائدہ لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ دب کے رہے گی، رو دباس پہ رہے گا، اس کی فیملی کو اس لڑکی پہ رو دبا رہے گا کہ ہمارے لڑکے کی ایج زیادہ ہے، تو یہ تو اب ماننی پڑے گی آپ کو. اور اس کی وہ بچوں کی بھی خیال رکھتی ہے جو اس کے آلریڈی بچے ہوتے ہیں. یہ ہماری اس طرح کی جو قصے ہماری سوسائٹی میں بڑے بڑے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، یا لڑکی کو اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی. یا ہمارا جو سوسائٹی میں صرف یہی کچھ رہ گیا کہ لڑکی کی ایج کتنی بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو اس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو سنگل لڑکی ملے، پڑھی لکھی ملے، سنگل ملے، اور معصوم ملے. کیوں؟ کہ اس کو چلاکیاں نہ کرے، وہ جیسے وہ کہے اس کی بات مانے، اس کی جو پہلی والی وائف اس کی بات مانے، اس کی فیملی کی بات مانے. یہ ہمارے معاشرے کی طرح. اور ویسے ہی اس کے گھر والے لڑکی کے ہوتے ہیں کہ وہ فٹافٹ سارے ایگری ہو جاتے ہیں اس پہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، اچھا خاصا امیر ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ اچھی زندگی گزارے گی. بھائی ایسے نہیں ہوتا. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک نا گندی ترین روایت بن چکی ہے. یہ اس کے گھر والے نہیں دیکھتے، یا اس کے جو ہے وہ پیرنٹس نہیں سوچتے کہ یہ یار اس لڑکے کی اتنی ایج ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو کیا ہوا، ہم ایسے لڑکی اپنی دے دیں ایسے. اب ہوتا یہ ہے کہ رشتہ طے کر لیتے ہیں خود، اور لڑکی کو پوچھنے کہتے ہیں وہ خوش ہے، وہ بیچاری اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ وہ چپ کیوں ہے. یا اب اگر سپوز کسی لڑکی کے کوئی ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے
تو وہ خاموش رہتی ہے، یہ روتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اپنے پیرنٹ سے دور جانا ہے نا، اس کی شادی ہو رہی ہے اس لیے رو رہی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ خوش نہیں ہے اس سے. اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو اتنا پڑھاتے ہیں، اس کو اس کا رائٹ بھی دیں کہ وہ اپنے فیصلے اوپنلی بتا سکے آپ کو، نہ کہ آپ کو ڈیسیژن لے لیں خود اور پھر کہیں کہ یہ تو سیٹسفائیڈ ہے. اب اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، یونیورسٹی اب جاتی بھی ہے، کم از کم ان کو اتنا کانفیڈنس تو دے کہ وہ اپنے اوپینین دے سکیں، اپنے لائف پارٹنر چوز کرنے کا ان کے پاس رائٹ تو ہو. اب بات کرتے کہ ہم نے بچے کو یونیورسٹی بھی پڑھایا ہے اور اس کو آپ رائٹ دیتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی لائک اور ڈس لائک کا اظہار کر سکے، یا وہ بتا سکتے میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، یا کسی کو پسند بھی نہیں بھی کرتی، پھر بھی اس کی اوپینین کی ویلیو ہو. نہ کہ آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں کوئی چیز فائنل کر لیں اور پھر اس سے کہیں کہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ اس سے خوش ہو کہ نہیں خوش ہو. وہ کیا کہے گی؟ وہ خاموش ہی رہے گی یا روئے گی. اور پھر اس کے آنسروں کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اس نے گھر چھوڑ کے جانا ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، کوئی سوچتا نہیں ہے. یہ تمہارا گندا ترین معاشرہ ہے. یہاں پہ جب کوئی لڑکی یا جو ڈیفرنٹ سوسائٹی، یہ تمہارا میرا اور ہم سب کا معاشرہ ہے جس کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور جب کسی کے ساتھ ایسا کیس ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ آواز اٹھاتے ہیں لوگ، جو ڈیفرنٹ این جی اوز ہے کہ جی وومن رائٹس یہ ہے وہ ہے فلاں ٹمکاں، تو اس پہ سب کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ ان کو چیزوں کو پراپر طریقے سے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری رائٹ دی ہیں ان کو، سارا یہ کچھ کیا ہے. بھائی اگر سارا کچھ کیا ہو تو اس میں نو ڈاؤٹ میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں، سلوگن غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ واقعی اس جینون مسئلے سے گزرے ہوتے ہیں. کچھ فیمل اس سچویشن سے واقعی گزری ہوتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے پیرنٹس ان سے پوچھتے نہیں ہیں یا کچھ پوچھنے کا رائٹ کہاں تک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو رائٹ دیا ہوا بڑا اوپنلی دیا. کیا رائٹ دیا ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ خود کر لینا، پھر پوچھنا کہ تم خوش ہو کہ نہیں خوش ہو. میں تو بڑی خوش ہوں. تو وہ لڑکی کہتی ٹھیک ہے، پھر اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر آپ سیٹسفائیڈ ہو تو میں اس میں کیا کہوں؟ اور پھر جب ان کے ساتھ برا کچھ ہوتا ہے، کچھ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یار اچھی فیملی اسٹرانگ ہے تو کوئی مسئلہ ہم کر دیتے ہیں اس میں. تو بے شک اس کی لڑکی کتنی بھی ایج ہے، یا کیونکہ وہ لڑکا ڈیزرو کرتا ہے سنگل لڑکی کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے یا اچھی سیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ سنگل لڑکی اس کو ملے. پھر ہوتا کیا کہ وہ لڑکی دب کے رہتی ہے، کیونکہ وہ اب مسئلہ کہ اس لڑکی کی عزت کیا ہوگی جب اس کو پتہ ہے کہ میری ایج زیادہ تھی، اس لڑکی سنگل موڈ کی لڑکی مجھ سے ملی، مجھے شادی ہوئی ہے، اس کی فیملی ایگری کی ہے. کیوں کی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے. تو اس کی عزت کیا ہوگی؟ اس کی کیا عزت ہوگی؟ اب خود کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہو کہ بڑی ہم نے بڑا اچھا اپنے بچی کے لیے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا ہے. کیا کہوں میں اب اور اس پہ؟ اس طرح کے جو قصے ہیں وہ بہت بڑے پڑے ہیں اس میں. اور ہم صحیح کو غلط کہتے ہیں اور غلط کو صحیح کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی کیا کہے گی. نہ ہم لڑکی کو لڑکے سے بات کرواتے ہیں. بات اس طرح کی نہیں فون پہ، میں اس میں نہیں کہتا کہ ہاں فون پہ بات کریں، چیٹ کریں، باہر ڈیٹ پہ جائیں. نہیں، اب مہر کی موجودگی میں ان کی بات ہو آپس میں، تاکہ وہ ان کو دیکھیں کہ وہ ان کی مائنڈ سیٹ ایک میچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ ہوتا نہیں، اور ہم پورا خاندان اٹھا کے لے جاتے پھر کہتے ہیں کہ جی بس یہ ہو گیا فلان، یہ چیز غلط ہے، اس کو صحیح کہتے ہیں، اس کہتے ہیں بغیرتی کے خلاف کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو اس ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنے ویو شیئر کریں اس میں کہ سب کی کیا رائے ہے اس بارے میں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. جو لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اور جو میرے چینل میں فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تب تک مجھے دیجیے اللہ حافظ، ملتے ہیں.